अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अचानक लंदन क्यों पहुँच गए, वहाँ क्या खिचड़ी पक रही है और लॉन्ग मार्च की हकीकत क्या है, इसकी बिल्ली भी थैले से बाहर आ गई है। और ये कि जो वज़ीराबाद में फायरिंग हुई है, वहाँ पर फायरिंग करने वाले दर हकीकत कितने मुल्ज़मान थे और जो एक शख्स वहाँ पे मरा है वो किसकी गोली से मरा है, इन मौज़ूआत पर आपसे अपनी मालूमात को शेयर करेंगे। मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन वज़ीराबाद फायरिंग केस से। वज़ीराबाद फायरिंग केस की तफ्तीश तो आगे बढ़ी रही है, अगरचे कि उसका जो FIR है वो काफ़ी ताख़ीर से दर्ज हुई है। उस ताख़ीर का जो नुकसान है वो यकीनन इमरान खान साहब को ही होगा, लेकिन इमरान खान साहब ने उसके अलावा भी अपने केस को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनका मकामी अस्पताल में ना जाना, मेडिकल लीगल रिपोर्ट ना बनवाना, फिर प्राइवेट अस्पताल में जाना, फिर अपने अस्पताल में जाना, फिर वहाँ पर उनको बुलवाना जिना अस्पताल की टीम को, फिर उनका जो सरकारी रजिस्टर है वो यास्मीन राशिद का लेकर चले जाना, और फिर जो इमरान खान की रिपोर्ट्स हैं उनका डॉक्टर फैसल सुल्तान का अपने साथ लेकर चले जाना, और पुलिस के हाथ में कुछ भी ना आना, कोई मेडिकल रिपोर्ट ना आना कि भाई वहाँ पर हुआ क्या है। ये तमाम चीज़ें तो यकीनन इमरान खान साहब को नुकसान पहुँचाएंगी ही, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे शवाहिद मिल रहे हैं जो इमरान खान साहब के खिलाफ चले। एक तो ये आपने आजकल की जो इमरान खान साहब की जो तस्वीर देखी होंगी, जो एक्टिविटीज़ या वीडियोज़ देखी होंगी, इमरान खान साहब के अपने क्लेम के मुताबिक, उनकी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक जी उनको 4 गोलियां लगी हैं दोनों टांगों में, और वो दोनों टांगों पे उनकी वो पट्टियां और प्लस्तर वगैरह लगे हुए थे जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। लेकिन जनाब ये 2 दिन के अंदर अंदर इमरान खान साहब की एक टांग से पट्टियां बिल्कुल गायब हो गई हैं। अगर हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि कोई गोली लगी हो और उसने हड्डी ना भी टूटी हो, लेकिन गोली बहरहाल रान में या टांग में लगी हुई हो, तो उसकी पट्टी 2 दिन में तो नहीं खुलती। और जो एक टांग पे उनकी प्लस्तर अलबत्ता अभी भी लगा हुआ है। और ये बड़ा अजीब वाक़या है कि इनके जो तादियाँ चौधरी परवेज़ लाई वो भी बाजू पे वो प्लस्तर और पट्टी बांध के फिरते हैं जी मेरी बाजू तोड़ दी गई असेंबली में झगड़े में, हम नामालूम हमलावर थे जिसकी कोई वीडियो नहीं बनी थी। तो वो भी 1-2 दिन में ठीक हो जाते हैं। इमरान खान साहब भी 1-2 दिन में ठीक हो जाते हैं। पता नहीं को उरों वाले टीके के एक साथ साथ लगता है कि कोई इनको उरों वाला जो है वो फ्रैक्चर ठीक करने वाला सर्जन भी मिला हुआ है। तो इमरान खान साहब वाला जो मामला है उस केस के हवाले से कुछ हमारी बात हुई है, जो तफ्तीशी ज़राए जो वहाँ पर मकामी पुलिस है जो वहाँ पर तफ्तीश कर रही है, उनके कुछ ज़राए से हमारी बात हुई है कि मुल्ज़मान के हवाले से। तो जो मुल्ज़िम हैं जिन्होंने फायरिंग की है, जो वहाँ की पुलिस है, उनकी जो इब्तदाई तफ्तीश है उसके मुताबिक फायरिंग करने वाले ज़्यादा अफराद नहीं थे। अगरचे कि बहुत सारी ऐसी कंट्रोवर्सीज़ पैदा की जा रही हैं जी, इधर से फायरिंग हुई, उधर से फायरिंग हुई, उधर से फायरिंग हुई, कुछ भी नहीं हुआ था जी। एक ही मुल्ज़िम था जो कि मौके पे पकड़ा गया था, उसके अलावा और कोई मुल्ज़िम नहीं था। पिस्तौल भी उसके बाद देसी साख्ता था और वो दूसरा मैगज़ीन उसको लोड करने का भी मौका नहीं मिला था। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि जो बाकी लोग हैं वो कैसे ज़ख्मी हुए हैं, क्योंकि उसके पिस्तौल से तो 8-9 गोलियाँ फायर हुई थी और वो 12-13 बंदे ज़ख्मी हो गए, शायद 13-14 ज़ख्मी हो गए। तो उसके बारे में हमने आपसे पहले अर्ज़ की थी कि जी ये इस चीज़ का इम्कान मौजूद है कि जो ऊपर से किसी ने कोई ऐसा फायर किया या किसी से गलती से गोली चल रही जिसकी वजह से कंटेनर के ऊपर खड़े हुए लोगों को गोलियां लग गई टांगों के बीच में। उसी तरफ बात जा रही है और ये कहा जा रहा है कि शायद जो फायर हुआ वो कोई 12 बोर गन का था। जी वो 12 बोर की जो गन होती है उसके अंदर बहुत छोटे छोटे से, उसको कहते हैं छर्रे, आम जुबान में कहते हैं कि वो छर्रे बहुत सारे होते हैं, वो बिखर कर लगे हैं। और ये चीज़ अब डाउट में है कि ऊपर जो खड़े हुए लोग हैं उनको कोई गोलियाँ वहाँ पर लगी है, छर्रे ही लगे हैं। अभी तक जो पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश है वो ये कहती है। अब पुलिस बेचारी अपनी जगह पे मजबूर होती है, हुकूमत कुछ और कह रही होती है, तफ्तीशी अफसर मौके पर कुछ और होता है, तो वो बेचारे मजबूर होते हैं, वो लिखते कुछ हैं और देखते कुछ हैं। पर जो हमें हमारे ज़राए ने बताया वो ये बताया कि जी ये फायरिंग जो है ये को मुल्ज़मान की फायरिंग से किसी किस्म के लोग ज़ख्मी नहीं हुए, वहाँ के कंटेनर के ऊपर से किसी से फायर हुआ है और इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि वो 12 बोर गन का होगा, शायद कुछ कोई और भी हो जिसकी चल रहे हों, लेकिन उसका ज़्यादा ज़ाहिर किया जा रहा है। और उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब के साथ कुछ गिलगित बल्तिस्तान के जो हैं वो नौजवान किस्म के वो मुसल्ला लोग होते हैं। इमरान खान साहब जहाँ जाते हैं बतौर गार्ड उनके साथ होते हैं, तो उनकी एज सच उस तरह की ट्रेनिंग या उनकी कोई तरबियत तो नहीं होती कि जब फायरिंग शुरू हो जाए तो वो ये वहाँ पर औसान को बहाल रखना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो वो औसान बहाल नहीं रहे थे, तो एक फायर हुआ जिसकी वजह से और टांगों पे सबके वो जो है वो 12 बोर के गन के छर्रे लगे हैं, जिसकी वजह से सारे लोग जख्मी हो। तो ये तफ्तीश अभी तक तो यहाँ पहुँची है जी। अब आगे से इस केस का बज़ाहिर ऐसा लगता है कि बनेगा भी कुछ नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब और उनके जो साथी हैं वो पुलिस के साथ किसी किस्म का ताउन करने के लिए तैयार नहीं है, नहीं किसी मेडिकल टीम के साथ ताउन करने के लिए तैयार है कि इसका कुछ कानूनी मामला बन जाए। आगे बढ़ते हैं जनाब कि
جو عمران خان صاحب کی جو بلی ہے وہ تھیلے سے باہر آ گیا. ہم نے تو بڑے عرصے سے سن رہے تھے نا عمران خان صاحب 25 مئی کے بعد سے لے کے جی میں آج لانگ مارچ کی کال دوں گا, میں کل کال دوں گا, میں پرسوں کال دوں گا, لیکن انہوں نے کال نہیں دی تھی. اور پھر جب ارشد شریف کی شہادت ہوئی, کیونکہ بے گناہ ان کو مارا گیا تو ہم ان کو شہید ہی کہیں گے, تو ان کی جب شہادت ہوئی تو خان صاحب نے فوراً لانگ مارچ کا اعلان کر دیا. تو بڑا لوگوں نے کہا کہ یار دیکھیں ارشد شریف کی وجہ سے عمران خان نے لانگ مارچ شروع کر دیا ہے. کہا انہوں نے اس کو آزادی مارچ ہے, وہ کس سے آزادی لینا چاہتے ہیں یہ ایک الگ سوال ہے. لیکن ارشد شریف کی جو شہادت ہوئی اس کے فوراً بعد انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کیا. لیکن اب وہ کر تو بیٹھے تھے, وہ نمٹ کسی طرف نہیں رہا تھا. یہ معاملہ ہوا فائرنگ والا, خان صاحب واپس جا کے زمان پارک میں بیٹھ گئے اور اب سڑک پہ اتنے دن رہنا تو مشکل تھا, کیونکہ جو اصل معاملہ تھا, ہم پہلے بھی اپنے کئی پروگرامز میں اس چیز کی طرف اشارہ کر چکے ہیں, اصل معاملہ عمران خان صاحب آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے حکومت کے اوپر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں, اور یہ انہی تاریخوں میں آگے پیچھے کر کے آنا چاہتے ہیں جن تاریخوں میں سمری موو ہونی ہے. یہی وجہ ہے کہ لانگ مارچ کی تاریخ کسی نہ کسی بہانے سے آگے بڑھائی جاتی رہی, اور لانگ مارچ شروع ہو جانے کے بعد بھی آگے بڑھائی جاتی رہی. اس کو جو دوبارہ شروع کرنے کی تاریخ ہے وہ بھی آگے بڑھائی جا رہی ہے. اور پھر ہم نے آپ کو اپنے پرسنل کے پروگرام میں بتایا تھا کہ ان کا پلان یہ ہے کہ ادھر سے جلوس آئیں گے, کے پی سے, ادھر سے پنجاب سے آئیں گے, تو عمران خان صاحب مطلب بائی ایئر یعنی کہ ہیلی وغیرہ کے ذریعے وہاں پر آ کے ان کو جوائن کر لیں گے. لیکن آج جو ہے وہ چودھری فواد صاحب جو ہیں, جو ترجمان بھی ہیں ان کے, وزیر اطلاعات بھی رہے ان کی حکومت کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے, ان کی ایک جو ٹویٹ ہے اس نے کل ہی کھول دی. ہم نے اس سے پہلے بھی عرض کی تھی کہ ہمیں اس چیز کا شبہ ہے کہ عمران خان صاحب کا شاید ٹارگٹ اسلام آباد آنا نہیں ہے. اب اگر کوئی دباؤ ان کے اوپر آ جائے اور وہ اچھے بچوں کی طرح اپنا جلوس لے کر اسلام آباد آ جائے اور اس مقرر کردہ جگہ پہ آ کے بیٹھ جائے تو الگ بات ہے. لیکن جو اب تک کی جو اطلاعات مل رہی ہیں ذرائع سے وہ یہ مل رہی ہے کہ ان کا پلان جو ہے وہ پنڈی آنا ہی ہے. اور جو فواد چودھری صاحب کا ٹویٹ آپ کے سامنے اسکرین پر آ رہا ہوگا, اس میں یہ فرماتے ہیں کہ تحریک انصاف کا حقیقی آزادی مارچ کل سے دوبارہ شروع ہوگا. اس سلسلے میں آج گجرانوالہ اور لاہور ڈویژن کے ذمہ داران کی میٹنگ ہوگی, جس کے بعد سینئر لیڈرشپ کا اجلاس ہوگا. راولپنڈی پہنچنے کی تاریخ, یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ اسلام آباد پہنچنے کی تاریخ نہیں دے رہے, راولپنڈی پہنچنے کی تاریخ دے رہے ہیں. راولپنڈی پہنچنے کی تاریخ میں اب کوئی توسیع نہیں ہوگی. انشاءاللہ عمران خان تیسرے ہفتے میں لاکھوں لوگوں کے ساتھ راولپنڈی ہوں گے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ اسلام آباد ہوں گے. یہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر, دونوں صورتوں میں سے جیسے بھی انہوں نے کیا, انہوں نے جان بوجھ کے یہ لکھا تھا کہ متعلقہ کارنرز تک میسج پہنچ جائے, یا کہ وہ چونکہ یہ چیز ان کے ذہن میں تو لاشعوری طور پہ ایسا لکھا گیا. لیکن یہ ٹویٹ کے ساتھ جو ہے وہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی کہ اصل کہانی جو ہے وہ وہی ہے جو عمران خان صاحب کو پریشانی لگی ہوئی کہ کسی طریقے سے آرمی چیف جو ہے وہ ان کی مرضی کا لگ جائے, یا اگر کم از کم ان کی مرضی کے نہ لگے تو کم از کم وہ جس کے خلاف ہیں کم از کم وہ نہ ہو. لیکن یہاں پہ عمران خان صاحب کی دال گلتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی, کیونکہ جو اب تک کی اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ جو سینئر موسٹ جنرل صاحب ہیں ان کو 4 اسٹار جنرل کا پروٹوکول وغیرہ مل گیا ہے. ایک اناؤنسمنٹ ہے, وہ اسمبلی جب بھی موو ہوگی تو ایک پروسیجر ہے وہ بھی ہو جائے گا. البتہ جو دوسرے جنرل صاحب, کیونکہ 2 بندے جو 2 لیفٹیننٹ جنرل ہیں جو کہ 3 اسٹار ہوتا ہے, ان کو 4 اسٹار جنرل یعنی کہ فل جنرل کے عہدے پہ ترقی ملنی ہے. ایک نے آرمی چیف لگنا ہے, ایک نے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی لگنا ہے. یہ اب تک کی جو اطلاعات ہیں کہ جو سینئر موسٹ جنرل صاحب ہیں ان کو تو وہ 4 اسٹار جنرل کا جو پروٹوکول سیکیورٹی وہ تو مل گئی ہوئی ہے. اب دوسرے والے معاملے کا شاید ابھی کوئی بات آگے ہونی ہے. لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب کی اتنی پسلی ہے کہ وہ آرمی چیف کے معاملے پہ مداخلت کر کے اپنی مرضی کروا سکیں؟ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ ایک وزیر آباد کے تھانے کے SHO سے اپنے اوپر ہونے والے حملے میں اپنی مرضی کی FIR تک درج نہیں کروا سکے ہیں. اور پھر ان کی مرضی کتنی چلتی ہے یہاں سے اندازہ کر لیجئے کہ یہ بھی ذرائع کا کہنا ہے کہ چودھری پرویز الہی کو انہوں نے کہا تھا کہ اسمبلی توڑ دو, اور چودھری پرویز الہی نے کہا جی میں تو اسمبلی نہیں توڑتا, آپ مجھ سے استعفیٰ لے لیں, میں استعفیٰ دیتا ہوں, لیکن میں اسمبلی نہیں توڑوں گا. تو عمران خان صاحب بھی وہ یہ چاہتے تھے کہ جی وہ اسمبلی ٹوٹ جائے اگر ہماری حکومت نہیں رہتی تو, لیکن وہ اسمبلی بھی اپنی ہی پارٹی کی حکومت ہے پنجاب میں, لیکن وہ اسمبلی توڑنے سے قاصر ہیں, جبکہ صوبہ سرحد کی اسمبلی تو وہ توڑنا نہیں چاہتے. تو پھر انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ جی ٹھیک ہے دونوں صوبوں میں لولی لنگڑیاں گھومتے چلتے رہیں. وہ تو ایسی یہ پبلک کنزمپشن کے لیے بیان ہوتے ہیں کہ میں وہ اختیار کے بغیر حکومت نہیں لوں گا. یہاں پہ اب ان کا اختیار کوئی نہیں چلا. پنجاب کا IG بھی ان کی بات نہیں مان رہا, پنجاب کا چیف سیکرٹری بھی ان کی بات نہیں مان رہا, پنجاب کا وزیر اعلیٰ بھی ان کی بات نہیں مان رہا, لیکن حکومت سے وہ چمٹے ہوئے اس لیے کہ حکومت کے وسائل کی بڑی ضرورت ہوتی ہے, اور وسائل ابھی ان کو آگے بڑے ضرورت پڑیں گے یہ جو لانگ مارچ جب دوبارہ شروع ہوگا. تو عمران خان صاحب کو اگر یہ کہا جائے نا کہ یہ میری اوپینین ہے, آپ اسے اختلاف بھی کر سکتے ہیں کہ جناب آپ کم اختیارات, تو کیا آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا؟ آپ کسی وزیر کو تبدیل نہیں کر سکیں گے, آپ کسی کانسٹیبل کو تبدیل نہیں کر سکیں گے. بس وزیر اعظم کا ٹائٹل آپ کو مل جائے گا تو خان صاحب کہیں گے جی بسم اللہ دے دیں مجھے,
خان صاحب کی مطلب وہ یہی ہے کہ ان کی خواہش ہے، باقی ساری زبانی کلامی باتیں ہوتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا یہ بڑی کہا کرتے تھے کہ جناب میں جو کچھ ہوتا ہے میں فیصلے میں کرتا ہوں، میرے علاوہ کوئی فیصلہ نہیں کرتا، میں بڑا پاورفل ہوں، فوج میرے ساتھ کھڑی ہے. حکومت سے نکلنے کے بعد پھر وہ کہتے ہیں جی میرے تو پلے ہی کچھ نہیں تھا. تو یہ خیر ساری باتیں ہی ہوتی ہیں. یہ بنیادی طور پہ معاملہ جو اقتدار والا ہی ہے. اور جب ان سے وہ جو CNN کی رپورٹر خاتون نے سوال کیا کہ آپ مجھے ذرا واضح طور پہ بتا دیں کہ آپ فوج کا سیاست کے اندر آنے کے خلاف ہیں یا کہ ان کے اپنے ساتھ نہ آنے پر ان کے خلاف ہے، کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ مداخلت کریں اور آپ کی حمایت میں کریں. تو اس سوال کا جواب عمران خان صاحب کے پاس نہیں تھا. تو ان کا آگے سے رویہ یہی تھا کہ وہ مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی، مجھے آواز کم آ رہی ہے، اور پھر وہ آگے انہوں نے دوسری کہانیاں شروع کر دی تھی. تو یہ سارا معاملہ ہے جی. اب ہم آتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اچانک لندن کیوں پہنچ گئے. کافی سارے دوست اس کو اچانک کہہ رہے ہیں، لیکن ہم نے اپنے 1-2 دن کے پہلے کے پروگرامز میں آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ وہ اب لندن جائیں گے اور بہت سارے فیصلے وہاں پر ہوں گے، کیونکہ اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں. انیک ناجی جو ایک بڑے سینئر اینکر پرسن ہے، جرنلسٹ ہے، لندن ہی میں مقیم ہے، برطانیہ میں ہی وہ ہوتے ہیں. تو انہوں نے ایک خبر دی ہے کل کہ جی وہاں پر کچھ لوگ موجود ہیں، مسلسل ملاقاتیں کریں نواز شریف صاحب سے، اور وہ ان کو قائل کرنے کی کوشش کریں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو مزید ایکسٹینشن دے دی جائے. کوئی 4 مہینے کی کہہ رہے ہیں، کوئی 7 مہینے کی کہہ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد الیکشن کرائے جائیں اور اس کے بعد نئی حکومت بنائی جائے. اب یہ معاملہ جو ہے یہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی حمایت میں شامل نہیں ہوگی، کیونکہ وہ خود نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں بھی اس چیز کو اناؤنس کر چکے ہیں. امریکہ کے دورے کے دوران میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کر چکے ہیں کہ وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، وہ گھر جا رہے ہیں. الوداعی ملاقاتیں انہوں نے شروع کر دی ہوئی ہیں، الوداعی انہوں نے دورے بھی شروع کر دیے ہوئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو DGI نے پریس کانفرنس کی تھی اس میں انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے تو بڑی آفرز ٹھکرائی ہیں یاد توسیع کے لیے عمران خان صاحب کی طرف سے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی آسان بات نہیں تھی اس آفر کو ٹھکرانا. بالکل درست کہہ رہے ہیں. اس سے پہلے 2 دفعہ DGI SPR بھی یہ بات کر چکے ہیں. تو یہ ہوتے ہیں نا بیچ میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وچولے پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ جی وہ ایسے ہو جائے تو ویسے ہو جائے. لیکن ذرا ہے کہ یہ کہنا ہے کہ نواز شریف صاحب ابھی ان چیزوں پہ بلیو کرنے کے لیے تیار نہیں ہونا، یا ایسی کوئی رائے سننے کے بعد اس پہ عمل کرنے یا اس کو قابل غور رکھنے کے لیے بھی کسی موڈ میں نظر آتے ہیں. کیونکہ نواز شریف صاحب کا ویسے بھی ایک وہ ایکسٹینشن کے نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم ہوتے تھے تب بھی خلاف تھے، انہوں نے کبھی کسی کو ایکسٹینشن نہیں دی. اور یہاں پر تو آرمی چیف صاحب خود بھی ایکسٹینشن لینے میں انٹرسٹڈ نہیں، اور پہلے ایک بار نہیں کئی دفعہ اناؤنس کر چکے ہیں. لیکن بہرحال لوگ بیچ میں پڑے ہوئے ہیں اور ہزاروں چہمہ گوئیاں ہو رہی ہیں. لیکن جو شہباز شریف صاحب کو وہاں پر جانا ہے وہ اسی چیز کی غمازی کرتا ہے کہ یہ چونکہ فائنل مرحلہ آ گیا، وہ اپنے بڑے بھائی سے جو کہ 3 دفعہ وزیر اعظم ہے ان سے اس معاملے میں مشاورت کرنا چاہتے ہیں. اور اب کہنے والے کہتے ہیں ہم تو پچھلے 4-5 سال سے یہی سنتے آ رہے ہیں نواز شریف اور ان کی بیٹی کی سیاست ختم ہو گئی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ عمران خان اب چھا گیا اور آئندہ مستقبل عمران خان کا ہی ہے، یہاں پہ سچویشن یہ ہے کہ عمران خان تھانہ سٹی وزیر آباد کے SHO سے ایک پرچہ تک درج نہیں کرا سکتے، اور جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے، آج وہ پاکستان کے آرمی چیف کے تعیناتی کے لیے انہی سے مشاورت کی جا رہی ہے. یہ ایک حقیقت ہے، ہمیں اچھا لگے یا نہ لگے یہ ایک الگ بات ہے. اب آگے بڑھتے ہیں جناب. چلتے چلتے ایک چھوٹی سی خبر یہ ہے کہ کل کور کمانڈر کانفرنس ہوئی تھی راولپنڈی کے اندر، اور وہ اس کانفرنس کے بعد ہم نے انتظار کیا، کیونکہ جب کور کمانڈر کانفرنس ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد اس کا ایک پریس ریلیز جاری ہوتا ہے ISPR کی طرف سے، لیکن غیر متوقع طور پہ اس کا پریس ریلیز جاری نہیں کیا گیا. دوسری طرف جو ملک کے اندر حالات چل رہے ہیں، جو معاملات چل رہے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں. اور پھر آپ ایک تجزیہ کرتے ہیں کسی بات کو کہ پریس ریلیز جاری ہونے کا کیا مطلب ہے. پریس ریلیز جاری نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جناب پھر جب ایکشن بولیں گے تو پھر پریس ریلیز کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور جو ہی کل کور کمانڈرز کانفرنس ختم ہوئی، اس کے بعد کل رات کو ہمیں یہ اطلاعات ملی ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے جن ورکرز نے کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر مبینہ طور پہ حملہ کیا، ان کی ویڈیوز آئی تھیں، وہاں پہ انہوں نے گالم گلوچ کی، ٹینکوں پہ چڑھ کے کودے، ان کے خلاف پرچے بھی ہو گئے ہیں، ان کی گرفتاریاں بھی شروع ہو گئی ہیں، اور جو ان کے لوگوں کی شناخت نہیں ہو سکی ان کی شناخت کا عمل بھی جاری ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.